बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, 94 न्यूज़ का स्टूडियो प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी। और नाज़रीन इकराम, आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मारूफ शख्सियात स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मेरे दाएँ जानब तशरीफ़ फरमा जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाई साहब, खलीफा मजास हैं आस्थाना आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन व सामईन, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर नामवर आलम-ए-दीन और बड़ी मुमताज़ शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मेरी मुराद जनाब अल्लामा ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं। मैं एक मरतबा फिर उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। पहले भी 12 दफ़ा इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। आज उन्होंने खुसूसी शफ़क़त फरमाई, बड़ा प्यार किया और आज खुसूसी तौर पे वो इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और इसलिए भी तशरीफ़ लाए हैं कि आज का प्रोग्राम हमने उनके वालिद मोहतरम जनाब सूफ़ी मोहम्मद अनायत कादरी साहब, जो कि उनके वालिद मोहतरम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुके हैं, उनके उर्स पाक के हवाला से आज का खुसूसी प्रोग्राम हमने इनकाद पजीर किया है। आज मेरे आका की सना होगी और उसका सवाब जो है वो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से हम अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग जो हैं सूफ़ी मोहम्मद अनायत कादरी साहब, जो कि ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब के वालिद मोहतरम हैं, हम उनकी रूह को इसाले सवाब करेंगे और उनके साथ तशरीफ़ फरमा। मैं ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब को खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, आज खुसूसी तौर पे प्रोग्राम का हिस्सा बने। चूँकि आज का प्रोग्राम आपके वालिद मोहतरम की उससे पाक और ख़त्म पाक के हवाला से मंसूब है, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए एक सादत की बात है कि आज का खुसूसी प्रोग्राम इस हवाला से इनकाद पजीर है। नाज़रीन व सामईन, आज एक मरतबा हमारे स्टूडियो का हिस्सा एक बड़ी मारूफ आवाज़, बड़ी मारूफ शख्सियत सना खान मुस्तफ़ा आका लजपाल के खूबसूरत सनाखा और लबो लहजा उनका हसी है और ख़ूबसूरत आवाज़ है। बहुत ही एहसन अंदाज में करीम आका के हुजूर नजराना अकीदत पेश करते हैं। मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। खारमिया से खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए जनाब जुनैद शहजाद बगदादी साहब, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तवील सफ़र करके मंडी बहाउद्दीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मैं बेहद मशकूर हूँ आपका। नाज़रीन व सामईन, चूँकि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि आज का खुसूसी प्रोग्राम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आज हमने मंसूब किया है। इसका जो इसाल होगा, इसका सवाब जो है वो हम अपने बुज़ुर्ग जो है सूफ़ी मोहम्मद अनायत कादरी साहब, जो कि वालिद मोहतरम है हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब की, उनकी रूह को हमने इसाले सवाब करना है। और जो सनाए रसूल करता है संगरेज़ों को फूल करता है, जो सनाए रसूल करता है संगरेज़ों को फूल करता है, और जिसे मिल जाए दर मोहम्मद का कब वो जन्नत कबूल करता है। जिसे मिल जाए दर मोहम्मद का कब वो जन्नत कबूल करता है। और सुबह लिखूँगा, शाम लिखूँगा, मैं दुरूदो सलाम लिखूँगा, ऐसे अल्फाज नहीं मिलते किस तरह आका तेरा नाम लिखूँगा। अब चाहे दुनिया की बादशाही मिले पर खुद को आका का गुलाम लिखूँगा। चाहे दुनिया की बादशाही मिले खुद को आका का गुलाम लिखूँगा। क्योंकि लिखन लगियां सोचना की लिखा, लिखन लगियां सोचना की लिखा, सोने आका दी किन्नी शान लिखा। ओदी शान मोहताज नहीं लफ्ज़ां दी, केड़े लफ्ज़ तो पाक उनवान लिखा। शहर यार लिखा, ताजदार लिखा, माने लफ्ज़ ख्याल परवाज सोचा। इत्थे इन्हां दा भला कमाल कीए, जिदी नात खुद पढ़दा है रब यारो, मैं लिखी लिखा मेरी मजाल कीए। इबादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन व सामईन, आज की
खुसूसी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कायनात के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत से हम इसका आगाज़ करते हैं। और इब्तदा में ही मुल्तमिस हूँ, मुल्तजी हूँ बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक, खूबसूरत लबो लहजे के मालिक और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के साथ करीम आका के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए इल्तजा करूँगा। जनाब जुनैद शहजाद बगदादी साहब किबला, आप सबसे पहले तो मैं एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। आप सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और हमारे नाज़रीन के लिए अपनी कौन सा कलाम जो है? मैं बहुत खूबसूरत कलाम है उसके अशार पेश करूँगा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। तू झुक सोने दे बूहे ते सुभान अल्लाह। निगाहों दिया वे क्या बात क्या बात क्या बात। तू झुक सोने दे बूहे ते निगाहों दिया वेखी तू झुक सोने दे बूहे ते निगाहों दिया वेखी तू मंग हसनैन दा सदका तू मंग हसनैन दा सदका अतावां दिया वेखी तू मंग हसनैन दा सदका अतावां दिया वेखी तू झुक सोने दे बूहे ते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोसीरी वांग ए रो रो के सुना सोने दिया नातां बोसीरी वांग ए रो रो के सुना सोने दिया नातां करम होया ते पलंदर शिफावां हो दिया वेखी करम होया ते पलंदर शिफावां हो दिया वेखी तू मंग हसनैन दा सदका अतावां हो दिया वेखी। और बहुत खूबसूरत शेर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिठा के कोल ए बच्चियां नू सुना अब्बास दे किसे बिठा के कोल ए बच्चियां नू सुना अब्बास दे किसे तू पैदा अपनी नस्लां चू वफावां सुभान अल्लाह। क्या बात क्या बात सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पैदा अपनी नस्लां चू वफावां दिया वेखी तू मंग हसनैन दा सदका अतावां हो
حیا کر ایس اے دھرتی تے نبی دی آل دا ہر دم حیا کر ایس دھرتی تے نبی دی آل دا ہر دم قبر وچ اپنیاں بندیا سبحان اللہ سبحان اللہ قبر وچ اپنیاں بندیا حیاں دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی. اور آخری شعر بسم اللہ بسم اللہ. نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نارا ہے دری لاویں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نارا ہے دری لاویں. نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نارا ہے دری لاویں. پراں پھر اپنے راواں تو بلاواں دیاں ویکھی. پراں پھر اپنے راواں تو بلاواں دیاں ویکھی. تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ. ماشاء تو اللہ. منگ حسنین دا صدقہ. اور ایک شعر قبلہ آپ نے پڑھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگا. اسی مناسبت سے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کریم آقا کے حضور کہ ذہن کو صاحب حساس بنا دیتی ہے. واہ ذہن کو صاحب حساس کیا بات. بنا دیتی ہے. فکر کو دین کا آغاز بنا دیتی ہے. ارے سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. اور بالکل بات پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں چونکہ آج میرے ساتھ بہت بڑی شخصیات تشریف فرما ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں وقت زیادہ سے زیادہ ان کی نظر کروں اور اپنا ٹائم جو ہے وہ بالکل کم کروں. لیکن کچھ باتیں درمیان میں اگر آ گئی تو حضور پھر زبان رکتی نہیں. لیکن بالکل جناب جنید شہزاد بغدادی صاحب کے بعد علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. اور آج چونکہ ایک تو والد محترم کے عرص پاک اور ختم پاک کے حوالہ سے پروگرام ہے اور اس سے قبل قبلہ حکیم خالد جاوید صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالہ سے؟ والد محترم صوفی عنایت قادری ہوں جی تو پھر اس کے بعد بابا بلے شاہ ہوتے ہیں یا فروقی صاحب ہوتے ہیں نیک اولاد. یہ ان کی عظمت ان کی تربیت کا ہمارے سامنے منہ بولتا ثبوت ہے ہیں جی کہ وہ بزرگوں نے اپنے نسبت کو قادری کو اس سلسلے کو قادری کو اس عظمت کو شیخ عبدالقادر جیلانی حضور کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے تو جب میں ٹائٹل پہلے بھی پڑھ رہا تھا اور آج بھی میں نے پڑھا اور آپ ذکر خیر کیا تو مجھے صوفی عنایت علی قادری ہاں جی کا وہ واقعہ بھی یاد آ گیا بابا بلے شاہ کی تربیت کا ہاں جی اور فقدان کا اور محبت کا سید زادے کی. اور پھر یہاں پہ اپنے بزرگوں کو مجھے یاد ہے میں پہلی
سوئم پہ پہنچا تھا جی، ہے جی، جی، آپ تو قبلہ حضور نے دستار مبارک ان کے لیے بھیجی، کہتے ہیں کہ یار اتنے پر نور اور اتنے نورانی چہرے والے بزرگ نے آپ نے جانا ہے، تو ان کی تربیت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات صدقہ بلند جاریہ فرمائے، ہے۔ تو صدقہ جاریہ ہے، اور ان کے آستان پاک کی تعمیر نو، اور وہاں پہ ان کا جو اب یہ سلسلہ بنا رہے ہیں، فاروقی صاحب نے پیچھے بھی بتلایا تھا کہ عرس مبارک اور اس کی تعمیر کے کام جاری ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان کے والد محترم کی تربیت اور سنت سہاگا، پھر خضر ملت کی رہنمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر فاروقی ہوں گے نا، جی بالکل۔ تو فاروقیوں کی نسبت تو میرے بابا نے بھی کہا کہ میری نسبت ہی فاروقی ہے، دوسری تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت بات کی الحاج حکیم خالد جاوید زاہد صاحب نے، اور چونکہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب کی جس طرح قبلہ صوفی صاحب نے ان کی تربیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک مکمل عالم دین، ایک نامور مذہبی اسکالر، اور ایک علم کو پڑھنے والے، علم کو پڑھانے والے، علم کو سیکھنے والے، علم کو سکھانے والی ایک ایسی شخصیت وہ ہمیں دے کے گئے ہیں کہ یقیناً اس وقت پورے علاقے میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید عزتوں سے نوازے۔ میری مراد ظفر اقبال فاروقی صاحب قبلہ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بھی ہیں، اور آج ان کے والد محترم کے حوالہ سے ان کی جو خوبصورت پروگرام جو ہے ختم پاک کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، تو میں چاہوں گا کہ علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب قبلہ سب سے پہلے تو عظمت والدین کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے، پھر ہم چلیں گے شان اہل بیت اور اس موضوعات کو پھر تھوڑا تھوڑا ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے عظمت والدین کے حوالے سے چند ایک جملے میں مناسب سمجھتا ہوں، لیکن دو تین ساتھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ مرزا ندیم صاحب ہیں پروگرام میں شامل ہوئے، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا، اور آفتاب سہیل صاحب ہیں، آفتاب ساحل صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جی بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا۔ دیگر جتنے احباب پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید ووالد وما ولد، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات سامعین، ناظرین، آج میں سب سے پہلے تو 94 نیوز منڈی بہاؤالدین تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج خصوصی طور پر انہوں نے یہ شفقت فرمائی کہ میرے والد گرامی حضرت قبلہ صوفی محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سالانہ ختم پاک پر خصوصی پروگرام ترتیب دیا۔ میں میزبان جناب ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب، آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور بالخصوص انتہائی میرے لیے محترم معظم شخصیت ہیں، اور ایک بہت بڑی نسبت ہے، اور جب ان کی ذاتی شخصیت بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہمارے شہر میں، اور باقی جو ان کی ایک نسبت ہے روحانی، وہاں پر تو ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ الاسلام، آپ کی ایک نسبت ہے۔ اور پھر میں اپنے بہت ہی پیارے اور عظیم بھائی، پاکستان کے نعت خوانوں میں صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ان کی آواز کو سنا جاتا ہے، جناب برادرم محمد جنید شہزاد بغدادی صاحب، آپ نے وقت عنایت فرمایا، شفقت فرمائی، تشریف لائے اور بڑی محبت کے ساتھ آئے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا پروگرام منڈے کو سوموار کو ہوتا ہے، تو میں اس لیے یہ پروگرام بھی سوموار کو رکھا، ورنہ
میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ 15 ستمبر کو آپ کا یوم وصال ہے، جی بالکل، اور محرم کی 26 تاریخ تھی، اور 15 ستمبر 2020 کو میرے والد گرامی اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو ان کا عرس پاک تو 15 ستمبر کو، آج آپ کی یہ خصوصی شفقت ہے کہ آپ نے یہ پروگرام ترتیب دیا، چونکہ آپ کا پروگرام ہوتا منڈے کو ہے، اس وجہ سے آج یہ پروگرام، اور انشاءاللہ جو عرس پاک کی تقریب ہے وہ شفقت آباد جامع مسجد اویسیہ کے اندر زور کے وقت شروع ہوگی، اور وہاں بھی بغدادی صاحب تشریف لائیں گے، اور بھی بڑے نامور جو نعت خوان ہیں وہ، اور علماء اکرام بھی کثرت کے ساتھ فرما رہے تھے۔ تو میں نے وہ پروگرام تھوڑا سا مختصر اس لیے کیا کہ جس طرح حکیم صاحب نے ارشاد فرمایا، ان سے میں یہ اظہار کرتا رہتا ہوں کہ والد گرامی کا جہاں دربار شریف ہے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرنے کا، اور بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ ہے۔ تو میرے بھائی بیرون ملک ہوتے ہیں، میری سسٹر وہ بھی بیرون ملک ہیں، اور ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تربیت ہے کہ سارے کے سارے ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، اور پھر پوتے پوتیاں دوتے، سارے کے سارے جو ہیں نا، ان کو ایک مذہبی شوق ہے، لگن ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ وہاں پر یہ سارے لوگ جو ہیں مل کر ایک خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو مسجد تعمیر ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہاں پہ پروگرام یہ جو ہے نا وسیع انشاءاللہ کیا کریں گے۔ بزرگوں کی جگہیں جو ہیں یہ اللہ والوں کی جگہیں آباد ہوتی ہیں، بے ٹھیک شک۔ ہے۔ تو میں اس موقع پر، آپ نے والدین کے متعلق فرمایا، تو قرآن پاک کی میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، والد کی قسم ہے اور بیٹے کی قسم ہے۔ قرآن پاک کے اندر والد کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ والد کی ذات کتنی عظیم ہے کہ قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ماں کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ، بڑی شان ہے ماں کی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت۔ لیکن ماں کی قسم نہیں اٹھائی گئی، قسم باپ کی اٹھائی گئی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اس سے حضور کے والد ہیں، بے شک۔ حضرت عبداللہ ہیں، سبحان اللہ۔ حضور کے دادا مراد ہیں، جی جی، حضور کی نسل پاک میں جو آپ کے والد کے درجے پر ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والد لیے جائیں تو پھر بیٹے حسنین کریمین ہوں گے، اگر باپ علی ہوگا تو بیٹے حسنین ہوں گے۔ تو اس طرح جو باپ ہے اس کی عظمت قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ آپ دعا کا طریقہ بتایا، والدین کے لیے دعا کیسے مانگنی ہے، اور وہ طریقہ بتایا کہ اس طرح دعا مانگو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ فرما دیں کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم کر، ماں پر بھی اور باپ پر بھی، اور اس طرح رحم کر جس طرح میں چھوٹا تھا یہ مجھ پر شفقت کرتے تھے، تو اس طرح ان پر رحم کر۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو طریقہ بتایا گیا وہ کیسا طریقہ ہے کہ یا اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا، جی بالکل، میری عمر کم تھی، میں بچپن کے اندر میرے والدین مجھ پر شفقت کرتے تھے۔ کون سی نوازش ہے جو والدین اپنے بچوں پر نہیں کرتے؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اس کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، اس کو ہر قسم کی آسائش مہیا کرتے ہیں۔ اچھا پھر جب وہ تھوڑا سا بچپنے سے اوپر جاتا ہے تو کبھی اچھے کام کرتا ہے، کبھی اس سے خطا ہوتی ہے، وہ خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں۔ تو کہا دعا بھی اس طرح مانگو، یا اللہ جس طرح وہ میرے چھوٹے جرم معاف کر دیتے تھے، میری بڑی خطائیں معاف کر دیتے تھے، یا اللہ تو ان کے ساتھ ایسا سلوک اب کر، وہ جب تیرے پاس ہے نا، جب میں ان کے پاس تھا بچپن کے اندر تو یا اللہ وہ میرے گناہ معاف کرتے تھے، وہ میری خطائیں معاف کرتے تھے، اب وہ تیرے پاس ہیں، یا اللہ ان کی تو خطائیں معاف فرما دے۔ سبحان تو اللہ۔ قرآن پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ والدین کی قبر کی زیارت باعث ثواب ہوتا ہے، والد کے چہرے کو دیکھنا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ہے. واہ واہ واہ، سبحان باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جس طرح خانہ کعبے کو دیکھنا، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے. کیا بات، جس کیا طرح بات۔ مصحف یعنی قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. واہ، اسی سبحان طرح اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف دیکھنے کو عبادت قرار دیا ان میں یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث پاک کی طرف اب میں اشارہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا مولا علی کو النظر الی وجہ علی عبادت، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ۔ ہاں، یہ بات میں نے تھوڑا سا زور دے کے اس لیے کی ہے کہ دور ایسا ہے کہ لوگ باقی ساری باتیں مانتے جاتے ہیں، ساری باتیں مانتے جاتے ہیں، لیکن جب مولا علی کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مولا علی کی بات کر کے اپنے والد گرامی کی روح کو بھی خوش کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، لوگوں میرے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. عبادت ہے۔ چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور صرف یہاں تک بات بس نہیں ہو گئی، یہاں بات چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب چہرہ تو وہ دیکھے گا جس کے سامنے مولا علی ہوں گے. دوسری حدیث پاک کے اندر ہے حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. گھر کے اندر بیٹھا ہے، کسی چیز کی حاجت ہے، علی کی طرف دیکھتا ہے. کہتے ہیں نا فلاں بندہ فلاں کی طرف دیکھتا ہے، جی جی جی، فلاں کی طرف. مولا علی کی طرف دیکھنا، ان کی آستانے کی طرف دیکھنا، ان کی عنایت کی طرف دیکھنا، ان کی عطا اور بخشش کی طرف دیکھنا، ان کے کرم کی طرف دیکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. بے شک۔ تو میں نے مولا علی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں. تو والدین جو ہیں یہ اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. اور کوئی اولاد ان کا کردار اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ماں باپ کی تعمیر جو ہے اس کو نہ دیکھا جائے. ماں اور باپ دونوں اولاد کا کردار بناتے ہیں. بے شک۔ اور آج دنیا کے اندر جتنے بھی نامور لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کی تربیت کے پیچھے جو کردار نظر آئے گا وہ ان کی ماں کا نظر آئے گا اور ان کے باپ کا نظر آئے بے گا. شک بے شک۔ تو اسی طرح حکیم صاحب بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے. تو ماں اور باپ کی یہ عظمت ہے کہ، اور پھر بالخصوص باپ، چونکہ والد گرامی کا آج ان کا یوم ہے، تو بالخصوص باپ وہ ہے، وہ عظمت ہے. بندہ جتنا مرضی بڑا بن جائے، جس مرضی منصب پر پہنچ جائے، دنیا کے کسی خطے اور کونے پر چلا جائے، اس کے آئی ڈی کارڈ پر اس کا تعارف اس کا باپ ہے. باپ ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا وہ ولی بن گیا، غوث قطب بن گیا، کلندر بن گیا، وہ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بن گیا، اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کے والد بھائی یہ اس کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے. واہ واہ واہ، اس کی پہچان اس کا باپ ہے. کیا بات، کیا باپ قبر کے اندر چلا جائے تو پھر بھی تعارف جو ہے وہ باپ ہی ہے. باپ ہی ہے۔ ہر بیٹے کا تعارف اس کا باپ ہے. باپ ہے۔ تو اس لیے باپ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والد کی تربیت، اور میں آپ کے سامنے جو کچھ کہہ رہا ہوں، میرے والد گرامی صوفی محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اولیاء اکرام سے بڑا پیار کرتے تھے. آپ اولیاء اکرام کی سنگت اور صحبت میں رہتے تھے. آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر سید محمد نصیر شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آستانہ علیہ بنو شریف حضرت پیر سید عبد المنیر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے سجادہ نشین تھے. بہت بڑے عالم تھے حضرت صاحب، بہت بڑے عالم تھے. آپ جامعہ حزب الاناف کے فاضل تھے، جامعہ حزب الاناف کے فاضل تھے، بہت بڑے عالم تھے. اور جنہوں نے ان دیکھا ہے، ان کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم ان کو محبت کے ساتھ ان کے مرید جو ہے نا وہ جی صاحب کہتے تھے. سید محمد نصیر شاہ قادری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف حضور قبلہ جی سرکار، جی سرکار انہیں کہتے تھے. جنہوں نے جی سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا ہے اور اس وقت دیکھا ہے جب آپ کا وصال ہوا، یقین کریں آپ زندگی کی آخری ایام کے اندر تقریباً حکیم صاحب 20 سال تک بیمار رہے. اللہ، لیکن جب وفات ہوئی
جو ڈاکٹر تھے وہ اس بات کا اقرار کرتے، وہ کہتے تھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ بیمار ہو اور اس کا چہرہ اس طرح ہو، واہ واہ واہ، اس انداز کے ساتھ. کیا بات. تو سلسلہ عالیہ قادریہ کے ساتھ منسلک تھے. حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف، وہاں سے ان کے خانوادہ سے ان کو خلافت تھی. بنو شریف کے اندر پہلے رہتے تھے، پھر جب ان کی علیل ہو گئے، صحت ناساز ہو گئی، تو پھر وہ اسلام آباد تشریف لے آئے. ان کے دو صاحبزادے ہیں، سید پیر سید محمد جمیل شاہ صاحب مدث اللہ العالی حافظ اللہ تعالیٰ، اور ایک ان کے بیٹے سید خلیل شاہ صاحب ہیں، PIA میں انجینئر ہیں. تو چونکہ ان کی ادھر مصروفیات تھی تو پھر وہ اسلام آباد میں یہاں پر بہت خوبصورت مزار بنا ہے، بہت عالی شان مسجد بنی ہے. اپریل کے اندر ان عرس مبارک ہوتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو دعوت دوں گا، آپ عرس پاک پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ عرس پاک ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد گرامی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی ایک مرتبہ اور مقام دیا تھا، وہ ان کے پیر کی ان کے ساتھ محبت تھی. اور میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا ہے کہ میرے والد گرامی اپنے پیر کے ساتھ جس طرح محبت کرتے تھے، میں نے اس انداز سے کسی بندے کو محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے میرا سب کچھ میرا پیر ہی ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں قبلہ، چھوٹی چھوٹی گھر کی باتیں جو ہے نا، وہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے پیش کرتے، ان کے سامنے کرتے. اور بڑی باتیں تو پھر بڑی ہوتی ہیں، جب بھی کوئی ہوتا تو وہ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیر نے تربیت وہ کی ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا ہے، صوم و صلات کے پابند تھے، قرآن پاک کی تلاوت ان کا معمول تھا. سفر ہو، حضر ہو، کسی کہیں مہمان ٹھہرے ہوں، گھر کے اندر موجود ہوں، میں رات کو جس وقت بھی آیا ہوں، میں انہیں ان کو مصلی پر دیکھتا تھا، ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا. تو اور جب کسی اولیاء کرام میں سے کسی کا نام لیتے، حضور بابا فرید کا نام لیتے، خواجہ معین الدین اجمیری کا نام لیتے، اپنے پیر و مرشد کا نام لیتے، ان کی آنکھیں بھر آتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اور ایک رقت کا عالم تھا، اور ہمیں بچپن سے لے کر انہوں نے اولیاء کرام کی باتیں سنائی ہیں. ولیوں کی باتیں گھر میں ہوتی تھی. 11ویں شریف جو ہے اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے. 11ویں شریف ہمارے گھر میں ہوتی تھی. یہاں پر منڈی بہاؤالدین کے اندر ابتدا میں جب وہ تشریف لائے تو حضور پیر سیال کے خلیفہ حضرت صوفی فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مغل پورہ میں جن کا مزار پاک ہے، ان کی صحبت میں بہت وقت انہوں نے گزارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا فیض جو ہے یہ ان کا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں. لوگ تو اس بات پہ قابل فخر یہ چیزیں ہیں، کسی کا باپ حافظ الحدیث ہے، کسی کا باپ شیخ الحدیث ہے، کسی کا باپ بہت بڑا عالم ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے، میرے والد گرامی جو ہے وہ غوث پاک کے سچے مرید تھے. مجھے اس بات پہ فخر ہے میرے والد گرامی مولا علی کے غلام تھے. مجھے اس بات پہ فخر ہے میرے والد گرامی نبی پاک کی آل کے غلام تھے. مجھے اس بات پہ فخر ہے میرے والد گرامی اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ سید محمد نصیر شاہ المعروف قبلہ جی سرکار، وہ ان کے ساتھ سچی نسبت رکھنے والے تھے. اور میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ آج دور بڑا عجیب ہے. میں جو سچے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرتا، ڈر لگتا ہے، لیکن میں ایک بات کروں، آج ہر بندے کا دل کرتا ہے پیر بننے کو. لیکن جو صوفیاء ہیں نا، مجھ سے زیادہ حکیم صاحب اس بات کو جانتے ہیں. صوفیاء کے نزدیک وہ کہتے ہیں، صوفیاء کے نزدیک پیر بننا مشکل نہیں، مرید بننا مشکل ہے. جو کامل مرید ہوتا ہے وہی کامل پیر ہوتا ہے. کامل پیر بننے سے پہلے کامل مرید ہونا یہ ضروری ہے. یہ تصوف کے جو اسباق ہے ان میں سے پہلا ہے کہ پہلے کامل مرید ہو تو وہی کامل پیر بنتا ہے. تو آپ بات آگے چلائیں انشاءاللہ. جیسے آپ فرما رہے تھے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کی جو کیفیت ہے فناف المرشد تھے، تو ان کے دل کی کیفیت پھر یوں ہی ہوگی کہ بڑی حسرت پہائی تنڈ بوہے تے متھا ٹیکدا مر جاواں، ٹنڈ عشق دا بال کے مچ سونا، وت سیکدا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا ناز ہنجواں دے، ہنج میچ دا مر جاواں، ہوئے وقت اخیر تے مکھ تیرا سونا ویکھدا مر جاواں، ہوئے وقت اخیر تے مکھ تیرا سونا ویکھدا مر جاواں. یہ والد گرامی
के हवाला से बहुत खूबसूरत बातें जनाब ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब हमारे गोश गुजार कर रहे थे। और यकीनन आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पे हमने सूफ़ी मोहम्मद अनैत कादरी साहब जो कि वालिद गिरामी हैं ज़फ़र इकबाल फारूकी साहब के, उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए और उनकी याद को ताज़ा करने के लिए आज का खुसूसी प्रोग्राम हमने इसका इनेकाद किया है। और यकीनन हम आका लजपाल की सना करेंगे, सिफ़्त व सना उस करीम आका की होगी और इसाले सवाब अपने लोगों को करेंगे। तो मैं एक मरतबा फिर अपने मोहतरमा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ चलता हूँ। आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मुमताज़ शख्सियत नामवर सना खानी मुस्तफ़ा, पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के एक जाने पहचाने और बड़ी मारूफ आवाज़ के मालिक सना खानी मुस्तफ़ा हैं जनाब मोहम्मद जुनैद शहजाद बगदादी साहब। एक मतलब फिर मैं उनकी तरफ चलता हूँ और मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत नात जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। जी किबला बिस्मिल्लाह कीजिए। सैयदा ज़हरा पाक सुभान अल्लाह, सलाम सलाम अगर नात सिर्फ हो जाए तो नहीं, ये ठीक है। हाँ, नात हो गई है ना, अब ये बड़ा बहुत खूबसूरत। हाँ ठीक है, जैसे हम जो भी आके सैयदा दे दर ते गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, हाल का सा लेके आया पार के रह गया, हाल का सा लेके आया पार के रह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, और वारिसे तत्हीर ज़हरा जान सरवर दी, जान सरवर दी, वालिदा हसनैन देते शान हैदर दी, शान हैदर दी, ओ नयो डिगदा कदे भी किसे मकाम ते, जेड़ा एदे लालां दे कदमां च टह पया, जेड़ा एदे लालां दे कदमां च टह पया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, और फातिमा जिसनू दुआ देवे ओ हासे, देवे ओ हासे, फातिमा जिसनू दुआ देवे ओ हासे, देवे ओ हासे, दुनिया जिसनू आखदी गाजी अब्बासे, गाजी अब्बासे, कट गए बाजू अलम नहीं फिर भी छड़िया, कट गए बाजू अलम नहीं फिर भी छड़िया, इंज वफा होंदी ए गाजी जग नू कह गया, इंज वफा होंदी ए गाजी जग नू कह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, और हबश दी मलका भी बांदी
سیدہ دیے سیدہ دیے جتی کر دی رہی حکومت اس فضا دیے اس فضا دیے مانو مانو حسنین تے زینب نے آکھیا جگ فضا دی شان نو ہے تکدا رہ گیا جگ فضا دی شان نو ہے تکدا رہ گیا جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا حال کاسا لے کے آیا پر کے لے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک سلامت رکھے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے جو بھی خالی کاسا لے کے آیا بھر کے لے گیا اور چکی چل رہی ہے چلانے والا زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے کیا بات چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا حسن اور امام حسن اور حسین کا جھولا جھل رہا ہے جھولا جھلانے والا نظر نہیں آ رہا اور اگر حضور اجازت ہو تو ایک جملہ سجدہ پاک کی شان میں چونکہ میرا سر کے ساتھ اتنا تعلق نہیں لیکن سر والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کافی تعلق جو ہے بن گیا ہے تو اگر اجازت ہو تو جی بسم اللہ بسم اللہ سجدہ پاک کی شان میں ایک جملہ کہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اے ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اور حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خونے حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کرے گی جنت پہ راج زہرا اور سردار جو بھی منگنا آئی در فاطمہ تو مانگ سردار جو بھی منگنا آئی در فاطمہ تو مانگ کیونکہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اور ایک جملہ میرے بڑے پیارے دوست جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں حبیب اللہ ناصر اویسی صاحب علی پور چٹھا سے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں تو ان کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ پاہمیں کی ہویا جی او دیاں عظمتانو کی ہویا جی او دیاں عظمتانو منتے نہیں ابو جال ذلیل ورگے او دے امتی ہون لئی لین ترلے جد الانبیاء پاک خلیل ورگے او دے خادم دے رکے دے نال چلے او دے خادم دے رکے دے نال چلے سکے ہوئے دریان نیل ورگے
नासर ओदी बतूल दे बूए अगे हाथ बन के खड़े जिबरील बन के, नासर ओदी बतूल दे बूए अगे हाथ बन के खड़े जिबरील बन के। और ये बात जहाँ कहाँ से शुरू करें कहाँ बात ख़त्म करें, बात तो तवील है। माशाल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत एक संगम बना दिया, बड़ा हसी इम्तजाज है। और बगदादी साहब ने जनाब और आपने एक रंगो नूर महफिल में पैदा कर दिया। मैं समझता हूँ मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बख्शिश के लिए आज जो सबसे बड़ी उनके लिए तोहफ़ा है, उनके लिए हदिया है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के बाद सैयदा पाक ज़िक्र पाक है जो बगदादी साहब ने दिल से किया है। और मैं उस कैफियत को देख रहा था। मैं एक अर्ज़ करूँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है और ये सबको पैगाम है। और मैं समझता हूँ आज के दिन जो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह उर्स पाक का दिन है, तो ये एक पैगाम भी है लोगों के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुज़ूर ने फरमाया 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। अद्दबू सलासा खिसालिन, 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। ये हर माँ और बाप की ज़िम्मेदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है। उनमें पहली चीज़ क्या है? पहली सरकार ने फरमाया अपने नबी की मोहब्बत उनको सिखाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। और दूसरी फरमाया अपने नबी की आल की मोहब्बत उनको सिखाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। और तीसरी फरमाया उनको कुरान पढ़ना सिखाओ। क्या बात, क्या बात। अब इस फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मैं 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी ये है कि अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं और हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं, कुरान पढ़ना सिखाएं। हकीम साहब बड़े दानश्वर आप का ताल्लुक़ है और सुनने वाले तो अजीम लोग सुन रहे हैं जी माशाल्लाह। एक है कि ये कहना कि सरकार ने ये नहीं फरमाया कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है कि अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत बताएं, अहले बैत की मोहब्बत बताएं, ये नहीं फरमाया। उनको कुरान पढ़ना बताएं ना, कहा सिखाएं, हुजूर का अदब सिखाएं। नाफिज़ुल अमल। और सिखाया उस वक्त जाता है जब किसी के सामने करके रखा जाए। वाह 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 सुभान। बाप माँ बेटे की उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाती है, बेशक। उसके आगे आगे छोटे छोटे लफ्ज़ बोलती है, वो पीछे पीछे लफ्ज़ बोलता है। और फिर इसी तरह का जिस तरह चलना सिखाते हो, जिस तरह बोलना सिखाते हो, जिस तरह खाना सिखाते हो, नरम नरम टुकड़े जो हैं वो वालदा अपने बेटे के मुंह में डालती है। पहले दूध से काम शुरू होता है, दूध पिलाया जाता है, फिर थोड़ी सी जब उसके अंदर एनर्जी आती है तो फिर खाने की तरफ माइल होता है, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उसे इसी तरह का फरमाया कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनको सिखाओ। अब सीखने का क्या है कि बाप जिस तरह मोहब्बत करेगा हुजूर के साथ, जिस तरह बाप की मोहब्बत होगी बेटे की उस तरह मोहब्बत होगी। वाह वाह क्या बात, क्या और उसका सादा सा तरीका ये हमारे थोड़ा सा आप अब भी हमारे अगर वालिदैन जिनके पढ़े हुए नहीं हैं ज़्यादा, वो किसी मदरसे में नहीं पढ़े, कोई अल्लामा नहीं, कोई बड़े आलिम दीन नहीं, वो भी क्या होता है सिखाते कि क्या है कि मस्जिद के अंदर अजान की आवाज़ आ रही है और जब वो पहुंचता है शाहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो बाप बेटे के सामने बैठा है, फ़ौरन वो अंगूठे चूम कर आंखों से लगाता है, माँ भी चूम रही है, बड़ा भाई भी चूम रहा है, छोटा देख रहा है। ये क्या है? ये सिखाया जा रहा है। उन्हें पता है कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी आ जाए मेरे बाप की निगाहें झुक जाती हैं और वो उस नामे मुकद्दस को चूम कर आंखों के साथ लगाता है। मेरा उसके साथ वफा का रिश्ता मजबूत होना चाहिए, तो ये सिखाना है। इसी तरह हुजूर की अहले बैत है, हुजूर की आले अतहार है। आपने कई ऐसे बंदे देखे होंगे कि सैयद जब आए तो वो सादात के कदमों की तरफ झुक जाते हैं, बेशक उनके हाथों को दस्तबोसी करते हैं। अब ये कहाँ से उन्होंने सीखा? ये वालिदैन की तरबियत होती है, सादात का अदब करना, आले रसूल का अदब करना, आले रसूल का हया करना, ये वालिदैन की जो तरबियत होती है। फिर इसी तरह कुरान पाक सिखाओ, उनको पढ़ना सिखाओ। बाप सुबह उठकर कुरान पढ़ता है, वालदा सुबह उठकर कुरान पढ़ती है, घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये
اثرات پیدا ہوں گے اور ان کی تربیت کا یہ چیز حصہ بنتی جائے گی کہ وہ بھی صبح اٹھ کر سب سے پہلے قرآن شریف کی زیارت کریں گے، قرآن پاک کی طرف رجوع کریں گے. تو سب سے پہلے اگر قرآن پاک سے ابتدا ہوئی تو وہ دن بھی خوبصورت گزرے گا، وہ زندگی خوبصورت گزرے گی، وہ لمحے خوبصورت گزریں گے، وہ کردار روشن ہوگا، وہ سوچیں روشن ہوں گی اور وہ دن روشن ہو جائے گا. تو اس طرح فرمایا نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. میں نے محرم شریف کے اندر جہاں واز کیے ہیں میں نے ایک پیغام دیا ہے. علامہ حسین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن گزرے ہیں، ان کی کتاب روضۃ الشہداء کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، بچے گلی میں کھیل رہے تھے. تو حضور نے دیکھا ایک بچہ جس کے کپڑوں پر مٹی تھی، اس کے بالوں پر بھی مٹی تھی اور بچوں میں کھیل رہا تھا. سرکار تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، حضور نے اس بچے کو اٹھا لیا، بچوں میں سے اس بچے کو اٹھا لیا. میں صدقے جاؤں جس کو حضور اٹھائیں. سبحان اللہ. حضور نے بچے کو اٹھایا اور صرف بات یہاں تک نہیں، حضور نے اس کو چومنا شروع کر دیا. اس کی پیشانی چومتے ہیں، اس کے لب چومتے ہیں، اس کے رخسار چومتے ہیں، اس کی گردن چومتے ہیں، بڑا پیار کر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بچے اور بھی کھیل رہے ہیں، آپ اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس سے پیار اس لیے کرتا ہوں، یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. اور سرکار نے فرمایا میں نے اس کو کل دیکھا ہے جب یہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، جہاں میرے حسین کے قدم لگتے تھے یہ نیچے سے مٹی اٹھاتا تھا. محبت کا انداز دے، مٹی اٹھاتا تھا، اس کو چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا. حضور فرماتے ہیں مجھے اس سے بڑا پیار ہے. اور اگلی بات اس سے بھی جو پیغام ہے، اگلی بات اس سے بھی بڑی دل کو ٹھنڈا کرنے والی ہے. حضور نے فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں، میرے حسین سے پیار کرتا ہے. میں نے اسے دیکھا ہے، یہ مٹی اٹھاتا تھا، چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا. حضور نے فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں اور باپ کی بھی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ڈاکٹر صاحب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمل تو بچے نے کیا ہے. کیا بات حسین سے پیار آقا حسین سے تو بچہ کر رہا ہے. قیامت کے دن جو صلہ جس کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ ماں اور باپ کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں ان کی شفاعت کروں گا. بھائی ان کی شفاعت آقا آپ ان کی شفاعت کریں گے. حضور نے فرمایا اس لیے کہ اولاد کا جب کردار بنتا ہے اس کے اندر ماں اور باپ کا کردار شامل ہوتا ہے. یہ جو اس نے حسین کے ساتھ پیار کیا ہے، یہ اگر باپ نیک نہ ہو، ماں نیک نہ ہو تو بیٹے حسین سے پیار تو نہیں کرتے. اولاد وہ حسین سے پیار کرے گی. آل نبی سے وفا وہ کر جائیں گے دنیا کے اندر جن کے ماں اور باپ نیک ہوں گے، ماں اور باپ کی تربیت ہوگی. میں یہ بات اعلان کہتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں جن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ بیٹے نے آ کے شکایت کی کہ آج مجھے حسین نے سرعام کہہ دیا کہ تو ہمارا غلام زادہ ہے، آپ ہمارے غلام زادے ہیں. تو دیکھیں نا یہ بھی تو ایک سکھانے کا انداز تھا نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا حسین نے غلام زادہ کہا ہے؟ کہا ہاں. تو بیٹے نے تو سمجھا کہ ہو سکتا ہے میرا باپ بدلہ لے، پتہ نہیں اب کیا، لیکن صدقے جاؤں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قلم اٹھائی، کاغذ لیا، فرمایا میرے ساتھ چل، حسین سے لکھوا لاتے. اور پوچھا حسین کیا تو نے میرے بیٹے سے یہ کہا ہے کہ تو ہمارا غلام زادہ ہے، ہمارے غلام کا بیٹا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا میں نے کہا ہے، میں نے کہہ دی ہے، اور اس بات میں اب بھی کہتا ہوں آپ میرے نانا محمد عربی کے غلام ہیں. اب دیکھیں سعادت کتنی ہے. اور وہ سن کے حسین کے لبوں سے فاروق اعظم مزہ لے رہے ہیں اور بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ سن رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، باپ کے چہرے کی طرف بیٹا دیکھ رہا ہے. جب حسین کہتے ہیں نا ہاں آپ میرے نانا جان کے غلام نہیں ہیں، تو جو محبت حضرت فاروق اعظم کے چہرہ مبارک سے ٹپک رہی تھی بیٹا وہ دیکھ رہا تھا. اب وہ بیٹا آل رسول سے وفا کیوں نہیں کرے گا؟ اور پھر جب لکھوا لیا تو وہ تحریر اپنے بیٹے کو دی اور کہا میرے کفن کے اندر رکھ دینا، قیامت کے دن یہ میرے پاس سند ہوگی. اور میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں لکھوایا کس سے جاتا ہے؟ حکیم صاحب لکھوایا اس سے جاتا ہے، عام کسی سے لکھوایا نہیں جاتا، مالکوں سے لکھوایا جاتا ہے. جس کو اترائز ہو، ہاں مالک کوئی چیز لکھوانی ہو تو مالک لکھتا ہے جس کے نام ہی کوئی چیز نہ ہو. زمین ہے
تو کون لکھ کر دے گا آپ کو؟ جو اس کا مالک ہے وہ لکھ کر دے گا۔ تو جنت کے مالک کون ہیں؟ حسن اور حسین جنت کے مالک ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کربلا کے میدان کے اندر، آخری مرتبہ جب آپ نے خطبہ دیا کربلا میں، تو آپ نے فرمایا یا اہل الماشر، اے مجمع عام اور اے یزیدی فوج، اے کوفے کے اوباش و شام کے بدماشوں، میری بات غور سے سنو، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں۔ میرے متعلق حضور نے کہا تھا اور میرے بھائی کے متعلق حضور نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ، کہ تم جنت کے جوانوں کو سردار، جنت کے جوانوں کے سردار ہو، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ حسین مالک ہے جنت کا، اور اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم جانتے تھے کہ جنت جو ہے اس کے مالک یا حسن ہیں اور حسین ہیں، یہ دونوں جنت کے مالک ہیں۔ تو اسی طرح سیدہ زہرا پاک وہ جنت کی ملکہ ہیں، مولا علی وہ سردار ہیں، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 5 تن ہیں نا، اور 5 تن پاک یہی سردار ہیں۔ اور سچ کہا تھا بیدم شاہ وارسی نے کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن اور مصطفیٰ علی، یہ جنت کے سردار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج میں ان کو ان الفاظ کے ساتھ اگر ہدیہ پیش کر کے ثواب پیش کروں کہ انہوں نے ہمیں آل رسول کی محبت سکھائی۔ سبحان اللہ۔ میرے استاد ہیں وہ بھی سید ہیں، حضور خضر ملت پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میرے جو پیر و مرشد ہیں حضرت پیر سید محمد نصیر شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی سید ہیں۔ ہمارا ہاتھ جو ہے، ہمارے والد گرامی نے اپنی پوری اولاد کا ہاتھ جو ہے وہ سادات کے ہاتھ میں دیا ہے کہ یہ وارث ہیں جنت کے، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط رکھو۔ اللہ پاک کرے ہماری نسبتیں سلامت رہیں، اور میرے والد کو اللہ پاک اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی اولاد کو اسی انداز کے ساتھ تربیت دے کے جائیں کہ وہ سادات کا احترام کریں، رسول اللہ کا ادب و احترام، حضور کا عشق، حضور کے ساتھ وفا کریں، قرآن پاک کی تلاوت گھروں کے اندر کریں۔ نماز کی تلقین ہمیں کرتے تھے، ہمیں روزے کی تلقین کرتے تھے، بلکہ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے میرے والد گرامی مسجد کے اندر۔ اور ہمارے یہاں پر منڈی بہاؤالدین میں رہتے تھے، محلے کے کسی آپ فرد سے پوچھ لیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر نماز پنجگانہ ادا کرتے تھے، اور دوسری نماز تک مسجد کے اندر بیٹھے رہتے تھے، اور پھر اعتکاف کرتے تھے۔ اور حلال کی روزی کمائی ہے، حلال کی روزی ہمارے لیے کمائی ہے، اور بچوں کو حلال کھلایا ہے، اور انہیں جب بھی تلقین کی ہے انہیں دین اور اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور سچ بولنے کی تبلیغ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ماشاءاللہ۔ اور میں قبلہ علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، اور جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ کیونکہ مجھے اشارہ ہو چکا ہے کہ بالکل پروگرام اختتام کی طرف ہے، اور میں چاہتا تھا کہ جناب قبلہ سے ایک خوبصورت بات جو ہے وہ سنی جائے، لیکن بالکل جاتے جاتے حکیم خالد جاوید صاحب، آج ہم نے بات کرنی تھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باغ کے حوالے سے، لیکن اس ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کور کرتے ہیں، اور بالکل پروگرام اختتام کی طرف ہے۔ اور جناب محترم المقام قبلہ سے میں التماس کروں گا، آخر پہ میں چاہ رہا ہوں کہ باپ کی شان کے 2-3 اشعار۔ جی بالکل جی۔ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے جا دنیا پھر لے
پیو دی شفقت وکھریے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈہالی اے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالے تے ٹر گئے یار محبتاں والے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے او دل نہیں لگدا اے یار محمد تے جائے کیڑے پاسے تے پائی پائیاں دے درد ونڈاں دے پائی پائیاں دے او درد ونڈاں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں او باپ جے سردا او تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان گے ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے. طیب بٹ صاحب پروگرام کا حصہ بنے ہیں جی. طیب بٹ صاحب بہت شکریہ جناب, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. حسن علی صاحب ہیں جناب, بہت خوب, بہت کمال. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. پروگرام میں آپ شامل ہوئے جناب, بہت شکریہ. اور جاتے جاتے جناب محترم المقام آپ نے ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد جنید شہزاد بغدادی صاحب, آپ قبلہ کوئی ہمارے ناظرین کے لیے پیغام دینا چاہیں 94 نیوز کے حوالے سے؟ پیغام ماشاءاللہ حضور کی آمد کا آگے مہینہ آ رہا ہے, حضور کی ولادت کا. سبحان اللہ. میرا یہ پیغام ہے کہ سب حضرات جوش و خروش سے حضور کا میلاد منایا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی. علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب 94 نیوز کے حوالے سے پیغام. جی میں آپ کو ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع پر, ڈاکٹر صاحب کا جو پس پردہ ہیں اور آپ سر آئینہ ہیں, تو آپ کی بڑی نوازش. اور حکیم صاحب کا تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں, میرے والد گرامی کے یہ سوم پر تشریف لائے اور پھر تبرکات جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف سے, اور میرے والد گرامی کے لیے جو یہ چیزیں اپنا تعلیمات, ہاں وہ کلمات طیبات کی صورت کے اندر لائے, تو اس وقت سے میں تو ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تمام دوستوں کا.
اور میں جناب جنید شہزاد بغدادی صاحب آپ تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے والد گرامی کے لیے آپ نے وقت نکالا اور ان کے سال ثواب کے لیے آپ تشریف لائے۔ حکیم صاحب دعا فرمائیں۔ جی حکیم صاحب جاتے جاتے کو پیغام۔ جی ماشاءاللہ 94 نیوز چینل کی اس عظیم کاوشوں پہ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ہر موسم میں، ہر وقت میں، ہر تہوار میں، ہر عظیم شہادت کے موقع پہ یہ ایک عظیم الشان پروگرام ثنائے رسول کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت محفل سجی، اور ہر پیر والے دن یہاں پہ ایک خوبصورت محفل سجتی ہے ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے، اور یہاں پر ہم آقا نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقیناً وہ ایک جملہ اب جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے زبان میری ہرگز نہیں لائق، کملی والدی صفت و ثنا بولے، رومی جامی شیرازی تے شیخ سادی اودی بارگاہ اندر سر نوا بولے، ابو بکر عمر عثمان حیدر ماں باپ اپنے کر فدا بولے، میری ناصر اویسی اوقات کی یہ میرے آقا دی نعت خدا بولے، میرے آقا دی نعت خدا بولے۔ تو ہم اس ہستی کی نعت جو ہے وہ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس ہستی کا ذکر کرنے کی ہم جسارت رکھتے ہیں، زبان رکھتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی کوشش ہوتی ہے، کاوش کرتے ہیں، اور رب کائنات جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سوموار کو پھر اسی وقت اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ پروگرام ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔